बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप तमाम तलबा खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको सेहत व तंदुरुस्ती के साथ हमेशा रखे, इल्म नाफ़े अता फ़रमाए, मुल्क पाकिस्तान की खिदमत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अज़ीज़ तलबा, आज का हमारा लेक्चर राइटर हैं नसीम हिजाज़ी। सबक का उन्वान है पहली फ़तह। उसका लेक्चर नंबर ये 4 है। मोहम्मद इब्ने कासिम नसीम हिजाज़ी का नावल, वहाँ से ये सबक लिया गया। हम अपने लास्ट लेक्चर पे ज़िक्र कर रहे थे कि रुस्तम ने जो इस्लामी मफतूहा इलाके थे इराक़ और ईरान के, उनमें बगावत पैदा की। उनकी बगावत के नतीजे में मुसलमान जो थे ये सरहदों से वापस आ गए। जब सरहदों से वापस आए, रुस्तम जहाँ था वहीं पे उसने पड़ाव किया। उसने अपने एक सलार को, जिसका नाम जाबान था, लश्कर देकर आगे भेजा। नहर फ़िरात के करीब उसने वो लश्कर जो ना वो भेज दी। नहर की दूसरी जानब मुसलमान थे और उसकी दूसरी जानब जाबान रुस्तम का सलार अपना लश्कर को लेके आ गया। एक रात जाबान ने नहर को अबूर किया तो साद बिन अबी वकास, इन्होंने उसका नहर का बड़ा मजबूत घेराव किया था। तो जाबान को शिकस्त हुई। जब जाबान शिकस्त खाता है, रुस्तम तक खबर पहुंचती है, वो गुस्से में बावला हो जाता है। तो ईरानी शहजादी उसकी मदद करती है, उसे हाथियों का एक लश्कर दे के भेजती। जब वो हाथियों का लश्कर आता है, घोड़े हाथियों को देख के बिदक जाते हैं। जब ये अफरा तफरी फैली, अबू उबैदा आप हाथी के एक पांव के नीचे आके शहीद हो गए थे। बहरहाल काफ़ी मुसलमान यहाँ पे शहीद हुए। साद बिन अबी वकास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अबू उबैदा की शहादत के बाद सिपा सलार बनते हैं। तो आप क्या करते हैं, आस पास के कबीलों में मुसलमानों के जोश, जज्बा और वलवले को बढ़ाते हैं। इसकी वजह से एक मुसलमानों में थोड़ी सी जो ताकत है वो उभर आती है। और उसी के ऊपर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला एक जैश, एक लश्कर सिपाहियों समेत वो आपकी मदद के लिए भेजते हैं। जब आपकी मदद को वो लश्कर भी आ जाता है, साद बिन अबी वकास जो मजबूत हो जाते हैं, मगर आप बीमारी में हैं। तबीब आपको मना करता है कि आप लश्कर के साथ नहीं जा सकते, आप चल नहीं सकते, आपकी पुश्त पर जख्म थे, आप घोड़े की सवारी नहीं कर सकते थे। तो आपने क्या किया, लश्कर के करीब एक ऊंची जगह पे आपने अपने सीने के बल लेट के और एक सिपाही को मुकर्रर किया अपने साथ, मैं तुम्हें हदायत दूंगा, तुम तहरीर करोगे। और उसी ढलवान के साथ वहां पे 2 घुड़सवार मुकर्रर किए कि एक फौरन मेरा पैगाम लेके जाएगा, दूसरा वहां पे होगा। जब दूसरा पैगाम लेके जाएगा उतनी देर में पहला
واپس آ جائے گا۔ سعد بن ابی وقاص اس کیفیت میں ہیں کہ آپ گھوڑے پہ سوار نہیں ہو سکتے، بیٹھ نہیں سکتے، اور آپ اپنی پشت کے ساتھ لیٹ نہیں سکتے۔ اس بیماری کی کیفیت میں آپ لشکر کی سربراہی کر رہے ہیں۔ ایک وقت درمیان میں ایسا آیا کہ دونوں سپاہی جو تھے وہ پیغام لے کے جا چکے تھے۔ ایک صحابی، ایک مجاہد ہمارا، وہ دشمنوں کے نرغے میں آ گیا۔ سعد بن ابی وقاص وہیں سے چھلانگ لگاتے اپنے گھوڑے پہ، آپ نے اپنا گھوڑا بھی تیار رکھا ہوگا، کھڑے ہو کے گھوڑے کو دوڑاتے ہیں، ایک ہاتھ سے اس کی دونوں باگیں آپ نے پکڑی ہیں، ایک ہاتھ میں تلوار لہراتے ہیں، تو اس صحابی رسول کو، اس مجاہد عظیم کو دشمن کے اس نرغے سے نکالتے ہیں اور کافروں کو واصل جہنم کرتے ہیں۔ یہ سعد بن ابی وقاص ہیں جس کا تذکرہ محمد ابن قاسم کرتے ہیں کہ ہمیں سعد بن ابی وقاص بننے کی توفیق دیں، رستم بننے کی توفیق نہ دیں۔ اب رستم کیسے آیا تھا؟ بڑے جاہ و جلال کے ساتھ آیا۔ وہ 9 ہاتھیوں پر سوار تھا، ایک ہاتھی پہ وہ بذات خود سوار تھا، اور جس ہاتھی پہ وہ سوار تھا اس کی چاروں طرف دائیں بائیں آگے اور پیچھے 4 اور ہاتھی تھے۔ ان چاروں ہاتھیوں کے اندر والی طرف سپاہی تھے ڈھال پکڑے ہوئے، تاکہ کوئی چڑیا بھی اس کے اندر داخل نہ ہو سکے، اس حصار کے اندر۔ پھر ان 4 ہاتھیوں کے باہر اور 4 ہاتھی تھے، انہوں نے دائرہ بڑا کیا ہوا تھا، اور ان ہاتھیوں کے ساتھ بھی اندر والی طرف ڈھالیں لیے رستم کے سپاہی تھے کہ ایک چڑیا پر نہ مارے۔ رستم کا اپنا ہاتھی جس پہ وہ سوار ہے، اس کے باہر 4 ہاتھی، اس کے باہر پھر 4 ہاتھی، یہ 2 حصار مضبوط بنائے گئے تھے۔ ہمارا ایک مجاہد، ایک سپاہی، وہ دشمن کو واصل جہنم کرتا ہے، وہیں دریا کے کنارے اسے ایک طرف کر کے اس کا لباس زیبتن کرتا ہے۔ اب دیکھنے میں وہ بھی کسرا کے سپاہی جیسا ہے، ایرانیوں کے سپاہی جیسا ہے، رستم کے سپاہیوں جیسا۔ بس ذہن میں ٹارگٹ فٹ کیا تھا، آج رستم کو واصل جہنم کرنا ہے۔ چلتے 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 وہ رستم کے پہلے حصار کے قریب ہاتھیوں کے پاس پہنچ گئے۔ جیسے کیسے راستہ بنا کے پہلے حصار کے اندر آ گئے، وہیں سے پھر اپنا راستہ بنا کے دوسرے حصار کے اندر آ گئے۔ اب اس ہاتھی کے پاس ہے یہ مرد مجاہد، یہ دلیر آدمی، بہادر شخص، اس ہاتھی کے پاس ہے جس ہاتھی پہ رستم سوار۔ پھر ایک بڑی سی چھلانگ لگا کے دونوں ہاتھیوں کے ساتھ اپنے پاؤں کو وہ اڑس کر کے رستم کے ہاتھی پہ آتے ہیں، اور پھر وہاں پہ اس کی گردن کاٹتے ہیں، اس کا جو سر ہے اس کے تن سے جدا کرتے ہیں۔ ایک بڑے لشکر کے ساتھ رستم آیا ہے۔ جیسے ہی رستم مارا جاتا ہے، یہ خبر پھیلتی ہے رستم مارا گیا۔ اس خبر کا پھیلنا تھا، اس کے تمام جنگجو، اس کے تمام بہادر وہ واپس بھاگ گئے۔ یوں کیا ہوا، انہوں نے
اپنی ساری طاقت رستم کے ساتھ وابستہ کی. رستم مارا گیا، وہ جیتی جنگ ہار گئے، اور ہمارے سپہ سالار بیمار ہیں، ایک طرف ہیں. کسی مجاہد نے بھی یہ دل میں خیال نہیں آنے دیا کہ ہم بغیر سپہ سالار کے لڑ رہے ہیں. سب ایسے ہی لڑے کہ سپہ سالار ان میں موجود ہے. یوں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قادسیہ کی جنگ میں جو ہے نا وہ جیت نصیب ہوئی. آپ قادسیہ کی جنگ کے فاتح ہیں. جب قادسیہ فتح ہو جاتا ہے، عراق اور ایران کے بے شمار علاقے فتح ہو جاتے ہیں. تو عزیز طلبہ، یہ اس کا جو نا وہ پس منظر تھا کہ جو محمد ابن قاسم نے اپنے بڑے سالار کو کہا کہ ہم رستم کی طرح نہیں ہیں، بلکہ ہم سعد بن ابی وقاص جیسا بننے کی کوشش کریں گے. تو عزیز طلبہ، ابھی چلتے ہیں اپنی ٹیکسٹ بک کی طرف اور اس سے آگے سبق کو پڑھتے ہیں. عزیز طلبہ، ابھی ہم شروع کریں گے اپنے سبق کو. محمد ابن قاسم گفتگو کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں. آپ کہتے ہیں ہماری تاریخ میں آپ کو کوئی ایسا واقعہ نہیں ملے گا جب سالار کی شہادت سے بد دل ہو کر مجاہدوں نے ہتھیار ڈال دیے ہوں. بیٹا، کہ ہماری تاریخ سے مراد ہے اسلام کی تاریخ. یہ آپ ذہن میں رکھیے گا. ہم مسلمان ہیں، اسلام ہماری تاریخ ہے، اسلام ہمارا مذہب ہے، اسلام کی ساری روایات ہماری ہیں، اسلام کے سارے اقدار ہمارے ہیں. بیٹا، اسلام کی ثقافت، اسلام کا بود و باش، اسلام کی کلچر اور اسلام کے جتنے بھی معاملے ہیں، معیشت ہو، معاشرت ہو، یہ سارے کا سارا ایک ہے. اس میں کوئی فرق نہیں ہے. ایک تو اس بات کو ذہن میں رکھیے. چاہے مسلمان سعودیہ عربیہ کا ہو، عرب کے خطے کا ہو، چاہے مسلمان ایشیا کے خطے کا ہو، چاہے مسلمان جو ہے وہ یورپ کا ہو، چاہے مسلمان چین کا ہو، کسی بھی خطے کا ہو، مسلمان کا جو ان کی اقدار ہیں، ویلیوز ہیں، وہ ساری کی ساری ایک جیسی ہیں. ان میں بالکل بھی کوئی فرق نہیں ہے. تو عزیز طلبہ، یہاں پہ اب محمد ابن قاسم جو کہتے ہیں ہماری تاریخ میں آپ کو کوئی ایسا واقعہ نہیں ملے گا جب سالار کی شہادت سے بد دل ہو کر مجاہدوں نے ہتھیار ڈال دیے ہوں. تو ایسے واقعات ہماری تاریخ میں نہیں ہیں. اسلامی تاریخ اس بات کی گواہ ہے، اگر سپہ سالار شہید بھی ہو جاتا ہے تو ان کے جذبہ جہاد میں کمی واقعہ نہیں ہوتی. جنگ یرموک اس دعوے کی صداقت کی سب سے بڑی دلیل ہے. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوتے ہیں. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علم سنبھالتے ہیں، پھر آپ بھی شہید ہو جاتے ہیں، مگر پھر بھی کیا ہے، جہاد جاری رہتا ہے، جہاد ختم نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو جہاد پہ جاتے ہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے. ایک مقصد ہے، رضا خداوندی، اس کے علاوہ ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے. اسی نصب العین کو پورا کرنے کے لیے ہم اپنی جان پیش کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے، بلکہ اللہ رب العزت نے تو ہمیں یہ بشارت دی ہے کہ جو اس کے راستے میں جان دے گا وہ حیات جاوداں حاصل کرے گا. تو مسلمان مجاہد میدان جہاد میں یہ خوشی لیے ہوئے اترتے ہیں
کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں، اپنے رب کی بارگاہ سے رزق حاصل کرتے ہیں، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا کوئی شعور نہیں ہے۔ تو عزیز طلباء، اس وجہ سے ہمارے ہاں کوئی ایسی تاریخ نہیں ملتی کہ مجاہد وہ اس لیے ہتھیار ڈال دیں کہ ان کا سالار جو ہے وہ شہید ہو چکا ہے۔ یہ بات واضح ہے، ہم بادشاہوں اور سالاروں کے لیے نہیں لڑتے، ہم خدا کے لیے لڑتے ہیں، ہم صرف اللہ کی رضا کے لیے لڑتے ہیں۔ وہ بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک جو مشرک تھا، ایک جو دشمن اسلام تھا، آپ اس کے سینے پہ چڑھ چکے ہیں اور اس کو ابھی واصل جہنم کرنے لگے ہیں کہ اس نے آپ کے چہرہ مبارک پہ تھوک دیا۔ جب اس نے تھوک دیا تو حضرت علی شیر خدا نے اس کے سینے سے آپ اتر آئے، اس کو چھوڑ دیا۔ اس نے آواز دی، علی تم استطاعت رکھتے تھے کہ تم مجھے قتل کر دو، تو معاف کیوں کیا، چھوڑ کیوں دیا؟ کہتے میں تمہیں پہلے اس لیے قتل کرنے لگا تھا کہ تم اللہ کے دشمن ہو، اور اللہ کی رضا کی خاطر میں تمہیں قتل کرنے لگا تھا۔ جب تم نے میرے چہرے پہ تھوک دیا تو میں نے اس لیے تمہیں چھوڑ دیا، کہیں اللہ رب العزت مجھے یہ نہ کہہ دے میدان حشر میں کہ علی تم نے اپنے ذاتی بدلہ لینے کے لیے اس کو قتل کیا تھا۔ میری تلوار صرف رضائے خداوندی کے لیے اٹھے گی، ذاتی رضا کے لیے نہیں۔ ہماری ذاتی رضا، ہماری انا، یہ ساری کی ساری ہیچ ہیں۔ مسلمان جو کرتا ہے صرف وہ کرتا ہے جس کے کرنے کا حکم اس کو اس کے خدا نے دیا ہے، اس کی ذات کا، اس کی اپنی سوچ اور فکر کا وہاں پہ کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے لیکن ٹھیک ہے، ہم خدا کے لیے لڑتے ہیں۔ بادشاہوں اور سالاروں پر بھروسہ کرنے والے ان کی موت کے بعد مایوس ہو جاتے ہیں، کیونکہ بادشاہ مر جاتا ہے نا، سالار مر جاتا ہے، اس کی وجہ سے وہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ ہم تو خدا کے لیے لڑتے ہیں، ہمارا خدا ہر وقت موجود ہے، جس کی وجہ سے ہم مایوس نہیں ہوتے، ہم نا امید نہیں ہوتے۔ قرآن میں ہمارے لیے اس کے احکامات موجود ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ خدا مجھے قوم کے لیے رستم نہ بنائے، بلکہ مجھے مثنیٰ بنائے۔ مثنیٰ کا معنی ہوتا ہے بیٹا ثانی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ثانی بنائے، ان کا ثانی ان جیسا بننے کی توفیق دے کہ وہ ایک سائیڈ پہ ہوں، ان کے تمام سپاہی یوں لڑیں جیسے وہ میدان میں موجود ہیں، جن کی شہادت نے ہر مسلمان کو جذبہ شہادت سے سرشار کر دیا تھا۔ اب جو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آپ کیونکہ اس مرض میں مبتلا تھے، جیسے ہی قادسیہ کی فتح نصیب ہوتی ہے تو آپ شہید ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کی شہادت سے مسلمانوں کو ایک نیا جذبہ نصیب ہوا تھا، جس کی وجہ سے مسلمانوں نے اور بہت سارے خطے پھر فتح کیے تھے۔ میرے لیے اس سپہ سالار کی جان کی کوئی اہمیت نہیں جو اسے اپنے سپاہیوں کی تلواروں کے پہرے میں چھپا کر رکھتا ہے اور اپنے بہادروں کو جان کی بازی لگانے کی بجائے اپنی جان بچانے کی ترغیب دیتا ہے۔ محمد ابن قاسم نے یہ بڑا خوبصورت جملہ کہا
کیونکہ یہ جتنے بھی جو غیر مسلم ہیں، اگر ہم مطالعہ کریں تاریخ کا تو ہمیں پتہ چلتا ہے جب لڑائی شروع ہوتی ہے نا تو گفتگو کرتے ہوئے یہ سب سے آگے ہوتے ہیں، اور جیسے ہی تلواریں نیام سے باہر آتی ہیں، یہ جو سالار ہے کفار کا وہ پیچھے ہو جاتا ہے، اس کے سپاہی آگے آ جاتے ہیں۔ جب سپاہی اگر قتل ہوتے جاتے ہیں تو وہ اپنا گھوڑا پکڑ کے بھاگ جاتا ہے، اپنی جان بچاتا ہے۔ جبکہ تاریخ میں ہمیں ملتا ہے کہ جیسے پہلے جو مسلمان سالار ہے وہ ان کو دعوت دیتا ہے، ان کو جو ہے نا وہ امن کی وہ انہیں دعوت دیتا ہے، اسلام قبول کرنے کی انہیں دعوت دیتا ہے، وہ انہیں انصاف کرنے کی دعوت دیتا ہے، اور جب وہ نہیں مانتے تو یہ اللہ اکبر کی صدا لگا کے اپنی تلوار کو بے نیام کرتا ہے۔ پہلی تلوار مسلمانوں کے لشکر سے اگر دشمن کے سپاہی سے ٹکراتی ہے تو وہ سپہ سالار کی، وہ سالار کی تلوار ہوتی ہے۔ تو محمد ابن قاسم نے اسی لیے کہا ہے کہ ہم ایسے نہیں ہیں کہ اپنی جان بچائیں اور پہرے داروں کے پیچھے چھپ جائیں اور اپنے بہادروں کو جان کی بازی لگانے کی ترغیب، بلکہ ہم بہادری سے خود لڑتے ہیں تاکہ اگر کسی سپاہی کی نظر ہم پہ پڑ جائے وہ ہم سے زیادہ جذبہ جہاد، شجاعت اور بہادری کو یقینی بنائے۔ تو محمد ابن قاسم نے کہا اگر اس قلعے کو فتح کرنا اس قدر اہم نہ ہوتا تو میں یہ مہم شاید کسی اور کے سپرد کر دیتا۔ کہتے ہیں اگر اس قلعے کو فتح کرنا ضروری نہ ہوتا تو محمد ابن قاسم نہ جاتا، کوئی سالار بھیج دیتا۔ ابھی کیا ہے، تمام سالار لشکر کے ساتھ پیش قدمی جاری رکھیں گے اور میں پہلا حملہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اگر میں نے حملہ کیا تو آپ سب جذبہ جہاد سے جو نا وہ جوان ہو جائیں گے، آپ سب پرجوش ہو جائیں گے، آپ کا جوش، آپ کا جذبہ، آپ کا ولولہ پھر دیدنی ہوگا۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں اس مہم کو لے کے جاؤں اور دشمن کے قلعے کو ان کے اوپر گرا دوں۔ تو محمد ابن قاسم نے کہا، اور اس کی اہمیت دونوں اس بات کے متقاضی ہیں کہ میں خود اس کی رہنمائی کروں۔ زبیر نے کہا میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں۔ یہ زبیر تھا عزیز طلبہ جو ناہید کا خط لے کے حجاج بن یوسف کے پاس آیا تھا، پھر محمد ابن قاسم کی رفاقت میں خلیفہ ولید بن عبد الملک کے پاس آیا تھا، اور پھر وہاں سے یہ آپ کے ساتھ لشکر لے کر جو یہاں تک آیا تھا۔ زبیر اس نے کہا میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں، قلعہ کو فتح کرنے کے لیے میں جانا چاہتا ہوں۔ محمد بن قاسم نے جواب دیا نہیں، میں ایک قلعہ فتح کرنے کے لیے دو دماغوں کی ضرورت نہیں سمجھتا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ زبیر دنا آدمی تھا، وہ جنگ کے رموز سمجھتا تھا، آپ اس سے مشاورت کرتے تھے، آپ اس سے گفتگو کرتے تھے، تو اس لیے آپ نے کہا ایک قلعے کو فتح کرنا ہے، ایک دماغ کافی ہے، دو دماغوں کی ضرورت نہیں ہے۔ میری غیر حاضری میں زبیر تمہارا فوج کے ساتھ رہنا ضروری ہے، تم فوج کے ساتھ رہو تاکہ ایک دماغ فوج کے ساتھ رہے اور دوسرا دماغ جو ہے
وہ 500 پیادہ لشکر کو لے کر قلعے پہ حملہ کرے، میں اپنی جگہ محمد بن ہارون کو مقرر کرتا ہوں۔ آپ نے محمد بن ہارون کو اپنا نائب مقرر کیا کہ میرے جانے کے بعد میرا نائب، میری جگہ جو سپہ سالار ہے وہ محمد بن ہارون ہے، اور زبیر تم محمد بن ہارون کے نائب ہو، تم اس کے نائب ہو، لہٰذا تمہارے پاس ایک بہت اہم ذمہ داری ہے۔ تم نے میرے بعد جو محمد بن ہارون کی ویسے مدد کرنی ہے جیسے میری مدد کی، تم نے ان کو ویسا مشورہ دینا ہے جیسے مجھے مشورہ دیتے تھے، میری جگہ پہ اب محمد بن ہارون ہیں۔ یوں عزیز طلبہ، محمد ابن قاسم نے صبح ہونے سے پہلے قلعے پہ حملہ کر دیا۔ آپ کی یہ بات بالکل صحیح ثابت ہوئی کہ بھیم سنگھ نے قلعے سے باہر اپنی فوج کے زیادہ حصے کو منقسم کیا ہے پہاڑیوں پہ، وہ تیر دے کے انہیں کانوں کان خبر نہ ہوئی، اور محمد ابن قاسم قلعے پہ حملہ آور ہو گئے۔ اور جب آپ قلعے پہ حملہ آور ہوئے، اللہ پاک کی نصرت، اللہ پاک کی مدد آپ کے شامل حال تھی۔ صبح ہونے سے پہلے آپ قلعے پر اپنا اسلامی پرچم لہرا چکے تھے، قلعے کو فتح کر چکے تھے، قلعے کا دروازہ کھول دیا گیا تھا۔ اب ادھر محمد بن ہارون کو آپ نے قلعے کی فتح کا پیغام بھیج دیا تھا، اس نے بھی اپنے جو لشکر کو وہاں پہ روک دیا تھا۔ اب جو سپاہی بھیم سنگھ کے وہ قلعے سے باہر تھے اور مختلف وہ پہاڑیوں پہ منقسم تھے، جب انہوں نے خبر سنی کہ محمد بن قاسم نے قلعہ کو فتح کر لیا ہے، وہ سارے کے سارے وہاں سے بھاگے، اور جب وہ بھاگے تو عزیز طلبہ وہ دیبل پہنچے۔ یوں محمد بن قاسم کے دیبل پہنچنے سے پہلے آپ کی شہرت، آپ کی فتح، آپ کی شجاعت، آپ کی بہادری دیبل پہنچ چکی تھی۔ اور پھر جب بڑا معرکہ ہوا، محمد ابن قاسم کو وہاں پہ فتح نصیب ہوئی، اور اس فتح کے نتیجے میں باب الاسلام بن گیا، اسلام کا دروازہ براعظم ایشیا کے لیے عزیز طلبہ کھل گیا۔ محمد ابن قاسم نے وہاں پہ پھر انصاف کیا، عدل کیا، اسلام کی جو روایات تھیں ان کو زندہ کیا۔ تمام لوگوں کو اجازت تھی اپنے اپنے مذہب پر وہ اس کی عبادت، اپنی عبادات کر سکتے ہیں، کسی کو کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ اسلام کے اصول وہاں پہ نافذ کر دیے گئے تھے۔ تو جب ہندوؤں نے یہ دیکھا، انہیں یہ خوبصورت ماحول ملا کہ اتنی آزادی تو وہ اس وقت بھی نہیں رکھتے تھے جب ان کا اپنا راجہ دہر وہاں پہ حاکم تھا، اب دوسرے مذہب سے محمد ابن قاسم وہاں پہ حاکم ہے، تو اب ان کو زیادہ آزادی حاصل۔ ایک دن ان کے ایک شخص نے، وہ مجسمے بناتا تھا، اس نے محمد ابن قاسم کی مورتی بنائی، اور محمد ابن قاسم کی مورتی کو وہ لوگ ایک بڑے جلسے میں، جلوس میں وہ لے کے جا رہے ہیں۔ محمد ابن قاسم نے جب یہ شور سنا تو آپ اپنی بالکونی پہ آئے، ٹیرس پہ آئے، تو آپ نے پوچھا یہ کیا شور ہے؟ تو آپ کو بتایا گیا کہ ہندوؤں نے آپ کی مورتی بنائی ہے، اور وہ آپ کی مورتی کو اپنے بت خانے میں
نصب کرنے جا رہے ہیں، ان کا کہنا ہے آج سے ہم محمد ابن قاسم کی پوجا کریں گے، عبادت کریں گے۔ جب یہ محمد ابن قاسم نے سنا تو آپ نے لوگوں کو خاموش ہونے کا حکم دیا۔ لوگ خاموش ہوئے۔ آپ نے ان سے کہا کہ میں اپنے خدا کا، اپنے رب کا ایک عاجز مسکین بندہ ہوں، مجھ پہ یہ ظلم نہ کرو کہ تم میری مورتی بنا کے اس کو اپنے بت خانے میں نصب کرو اور مجھے میرے خدا کا شریک ٹھہرا دو۔ میں اپنے خدا کا عاجز اور مسکین بندہ ہوں۔ میں نے اپنی سوچ سے، اپنی رائے سے، اپنی منشا سے ایک ذرہ برابر بھی تمہارے لیے کچھ نہیں کیا۔ میں نے صرف وہ کیا ہے جس کا حکم مجھے میرے خدا نے دیا ہے۔ اگر تمہیں میری یہ ساری چیزیں جو میں نے تم پہ نافذ کی ہیں یہ اچھی لگی ہیں، یہ پسند آئی ہیں، تو پھر میری طرح تم بھی اس خدا کی عبادت کرو، اس خدا کی سامنے سجدہ ریزی کرو۔ تو یہ مورتی اس کو توڑ دو۔ لوگوں نے کہا اس مورتی کو صرف وہی توڑ سکتا ہے جس نے اس کو بنایا ہے، ہم نہیں توڑ سکتے۔ مورتی بنانے والے نے کہا کہ میں اپنے ہاتھ تو کٹوا سکتا ہوں، میں محمد ابن قاسم کی یہ مورتی نہیں توڑ سکتا۔ اگر اس کو توڑنا ہے آپ خود آئیں اور اس کو توڑ دیں۔ تو محمد ابن قاسم پھر بالکونی سے نیچے اترے، آپ اس جلوس میں شامل ہوئے اور اس مورتی کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے توڑ دیا۔ عزیز طلبہ، یہ تھا محمد ابن قاسم جس نے یہ انصاف قائم کیا، رعایا کے ساتھ یہ عدل قائم کیا، غیر مسلموں کے دل میں بھی اپنی یہ محبت پیدا کر لی کہ لوگ اس کو پوجنا چاہتے ہیں، اس کی عبادت کرنا چاہتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، اسلام کے جس حاکم نے قوانین کو نافذ کیا ہے اس نے یہ عزت اور یہ شہرت سمیٹی ہے، وہ لوگوں کا محبوب بنا ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے بھی حاکموں کو رعایا کے ساتھ انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے اللہ رب العزت آپ سب بچوں کو علم نافع عطا فرمائے۔ والسلام۔